इनको पहले तरह जिसने फुदू बनाया था फुदू बना के रखो। मेरे भाइयों, अंधी तकलीद किसी भी मुआशरे में सोचने और समझने की सलाहियत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देती है। इस बात को समझने के लिए हमारे पास एक क्लिप है, आप इसको देखें। ये कैसा रवैया है जिसमें लोग बग़ैर तहकीक के ऐसे लोगों को अपना रहनुमा बना लेते हैं जो लोग इस सलाहियत से महरूम होते हैं। उससे ज़ाब टल गया ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो रवायत है कि इब्न उमर हवारी और मुख्तार सलफ़ी के मानने वाले पीछे नमाज पढ़ते हैं, हाँ जी, हाँ, इस रवायत में ये जो यूनुस बिन उबैद मुदल्लिस है और उसका नाफिज़ समा साबित नहीं है। जी साबित है। हमारे जो शेख थे ज़ुबैर लिज़ई साहब, वो तदरीस के मसले में बहुत क्रिटिक थे। उन्होंने अपने मक़ालात के अंदर इसकी सनद के ऊपर सेहत का हुक्म लगाया हुआ है। हम उनकी सेहत के ऊपर एतबार करते हैं। और अगली बात, अगर अली मिर्ज़ा जैसी मुतनाज़िया शख्सियात को मानने वालों की बड़ी तादाद इस बात की गवाह है कि किस तरह एक शख्स का ज़ाहिरी एतमाद और इल्मी हवालों की बुनियाद पर लोग अपनी अक्ल का इस्तेमाल ही तर्क कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अली मिर्ज़ा हवाले दे रहा है। अली मिर्ज़ा के एक स्टूडेंट से मेरी लाइव डिबेट हुई इंस्टाग्राम पर। मैंने उसे कहा कि यार ये रवायतें हैं, आपने अपनी अली मिर्ज़ा से मिलने के बाद कितनी कुतब हैं जिनका मुताला कर लिया। मिसाल के तौर पे आप मुझसे पूछें कि भाई आपने कितनी किताबों का मुताला किया, तो मैं आपको अपनी फिंगर टिप्स पर गिना सकता हूँ आपने कितनी किताबों का मुताला किया। तो भाई साहब कहते हैं मैंने कोई किताब का मुताला तो किया नहीं। मैं क्या, अच्छा तो आपने कोई तहकीक की? कैसे तहकीक करते हैं आप हदीस की? उन्होंने कहा जो वो नंबर बताते हैं वो बुक में निकाल लेते हैं, तो वही लिखा होता है। मैंने कहा भाई इसको क्रॉस चेकिंग कहते हैं, इसको रिसर्च नहीं कहते। जिस जाविये से उसने आपको हदीस पढ़ानी चाहिए आपने वैसे ही पढ़ी, ठीक है, और अपनी अकल को तर्क कर दिया। ये इन लोगों ने, चूंकि सुलह हसन इनके घाटे में फिट हुई थी, तो ये सनदों के चक्कर में पड़ गए। सनदों में तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं मेरे भाई। सुलह का मतलब ही होता है कि शराइत पे। अगर हम अली मिर्ज़ा के चाहने वालों की इस अंधी तकलीद का जायज़ा लें तो ये वाज़िया होता है कि इसके पीछे कई नफ्सियाती अवामिल कार फरमा हैं। और अगर हम उन नफ्सियाती अवामिल को तोड़ दें तो हम अली मिर्ज़ा की तकलीद का यकसर ख़ात्मा कर सकते हैं। ठीक है, अब वो ऐसे कौन से अवामिल हैं? पहला है कन्फर्मेशन बायसनेस, तस्दीक़ी झुकाव। ये इंसानी जहन की वो कैफियत है जिसमें इंसान सिर्फ उन बातों को तस्लीम करता है जो पहले से उसकी सोच या अकायद के मुताबिक हों, पहली चीज़। और वो उसकी बातों को मनन कबूल करने लगेगा। और जब 8-10 बातें उसकी इस तनाजुर पर सही निकलेंगी तो उसके बाद वो क्रॉस चेक करना भी छोड़ देगा, कहेगा मिर्ज़ा साहब ने कहा सही होगा। ठीक है, अब इस कैफियत में ये लोग मुब्तला होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी के दिल में किसी आलिम या मकतबा फ़िक्र के बारे में पहले ही शकूक व शुबात मौजूद हैं और अली मिर्ज़ा उन शकूक को मंतकी अंदाज में बयान कर देता है, तो ये शख्स फ़ौरन अली मिर्ज़ा की बात को दुरुस्त मान लेता है। और कुछ वीडियोस देखने के बाद या कुछ बयानात सुनने के बाद वो उसकी बात को, हर बात को पत्थर पर लकीर मानने लगता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स उलमा के मोरूसी निज़ाम से तंग है, नाला है, उसको शिकवे हैं, तो वो अली मिर्ज़ा इस पर तनकीद करेगा। तो सुनने वाला ये समझेगा कि अली मिर्ज़ा ने उसके दिल की बात बयान की, तो वो अब इसके बाद से लेकर उसकी हर बात को सच्ची मानने लग जाएगा, बेशक वो उसके दिल की बात हो या ना हो। कि अल्लाह अकेला था, उसने अपनी खुदाई में किसी को शरीक नहीं किया। लेकिन ये उसका एहसान है मुझ पे कि चंद सालों की जिंदगी के एवज मुझे वो हमेशा की जन्नत में जिंदगी देने वाला है, जिसमें कुन फयकून की क्वालिटी मुझे मिल जाएगी, हमेशा की जिंदगी मुझे मिल जाएगी। दूसरा होता है करिश्मेटिक पर्सनैलिटी, शख्सियत का असर। ऐसे तरीके से बात करनी है, इस तरीके से स्टोरी टेलिंग करनी है कि सुनने वाला बंदा आपकी चरब जुबानी के अंदर आ जाए। ठीक है, शख्सियत का असर तकलीद का एक बड़ा सबब है। अली मिर्ज़ा पुरएतमाद लहजे, मजबूत आवाज़ और वाज़ेह अंदाज में बात करता है। इनका मंतकी तर्ज बयान और मखसूस अंदाज़ गुफ्तगू लोगों को इनकी तरफ अट्रैक्ट करता है। नोटिस करना, ये जिस चीज़ के ऊपर लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं उसके बाद 15 वीडियोज़ और आ जाती हैं। क्यों? वो टिपिकल, आप अगर आज बैठ के इसके सारी वीडियोज़ को एनालाइज करो तो आप देखोगे 15-16 से ऊपर इनके टॉपिक्स नहीं हैं। वही घूम के इधर, वही घूम के इधर, वही घूम के इधर। ठीक है, मिसाल के तौर पे जब अली मिर्ज़ा किसी पेचीदा मसले को सादगी से बयान करता है और चंद हवाले दे देता है, तो सुनने वाला ये समझता है कि ये शख्सियत सब कुछ जानती है, यही हकीकत है, यही जानता है, यही आलिम है, यही फ़िलासफ़र है, यही हर चीज़ जानता है। बात समझ आ रही है?
شخصیت کا اثر بھی ایک دوسرا ایلیمنٹ ہے نفسیاتی جو کہ انسان کو تقلید کے اوپر ابھارتا ہے. مثال کے طور پہ علی مرزا نے اپنی ویڈیو میں کہا آپ جا کے لوگوں کی ویڈیوز میں 2812 کا کمنٹ کرو, تو لوگوں نے کیا نہیں, دلیل بات ہی کوئی نہیں کر رہا. اس نے مشہور کرایا چپس لو, چپس لو, پیپسی کی بوتل لو اور ان کی چیخیں انجوائے کرو. تو علی مرزا صاحب جب آپ کی چیخیں نہیں کر رہی ہوتی ہیں, تب جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ کسی عالم کے ساتھ آ کے بیٹھو تو ہم آپ کی چیخیں نکلوائیں, دکھائیں دنیا کو کہ علی مرزا کیسے چیختا ہے, کس طریقے سے اس کا بھونکنا پوری دنیا میں مشہور ہوتا ہے, اس کی تاریخ گواہ ہو جائے گی. اور ہر مورخ اپنی کتاب میں لکھے گا کہ علماء نے کیسے ایک بھونکنے والے انسان کی آواز کو دنیا بھر میں مشہور کرایا. ٹھیک, اچھا پھر دوسری بات یہ چیزوں کو بہت زیادہ سمپل کر دیتا ہے. مطلب ہر چیز کو دیکھنا بخاری میں لکھا 2812 بات ختم. اب اس کے اندر جب ہم لوگوں کو احادیث کی اسناد بتاتے ہیں, مدرج روایات کے بارے میں بتاتے ہیں, معلل روایات کے بارے میں بتاتے ہیں, تو لوگ پریشان ہو کے کنفیوز ہو کے کہتے ہیں نہیں تیرے نہیں سنی, علی مرزا ٹھیک کہہ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہہ رہے 2 + 2 4. اس نے دین کو اتنا سمپل کر دیا ہے نا, اب کچھ بھی کرو بس ٹھیک ہے, چلتا ہے. ٹھیک ہے, یہ 2 بیسک افیکٹ ہو گئے. تیسرا ہے اس کے اندر کوگنیٹیو ڈسوننس, یعنی ذہنی کشمکش. یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ایک شخص کسی شخص کے لیے عقیدت اور حقیقت میں تضاد دیکھتا ہے. کس میں؟ شخصیت اور حقیقت میں تضاد دیتا ہے. ایک عام شخص اس کشمکش سے بچنے کے لیے اپنے رہنما کی باتوں کو درست ماننے لگتا ہے. مثال کے طور پہ اگر علی مرزا کسی متنازع بیان پر سوال اٹھائے تو اس کے پیروکار فوراً یہ کہیں گے کہ آپ نے پوری بات نہیں سنی. اچھا نہیں, میں یہ تو کبھی نہیں ہوا, نہیں یہ تو نہیں, یہ تو بات ہی کبھی نہیں علی مرزا کے اسٹوڈنٹس نے کی کہ آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ اٹھاتے ہیں, یہ تو نفسیاتی مسئلہ ہے ہی نہیں. یعنی مثال کے طور یہ ہوتا ہے شخصیت اور حقیقت کا تضاد, کہ بھائی اگر آپ علی مرزا کے بارے میں کوئی کرٹیسزم کھڑا کریں گے تو وہ کہیں گے یار آپ نے علی مرزا کی ویڈیو پوری نہیں دیکھی, یا آپ نے سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کی ہے. حالانکہ اس ویڈیو کے اندر اس کا بیان اتنا سا ہی ہے. اسی وجہ سے آپ یہ بھی نوٹس کرو گے کہ علی مرزا کے بیانوں میں ڈائریکٹلی تضاد ہے. مطلب مثال کے طور پہ ایک ویڈیو میں وہ کہے گا سیدنا امیر معاویہ کاتب وحی ہیں, دوسرے میں وہ کہے گا نہیں ہے. تیسری ویڈیو میں وہ کہے گا کہ جی سیدنا امیر معاویہ پہ 2924 نہیں بیٹھتی, انہوں نے بیڑے والی جو روایت ہے وہ ان کے اوپر نہیں بیٹھتی. دوسری میں کہے گا ان کی فضیلت ہے. ٹھیک ہے, اگر میرا نانا ابو نے زمانہ بھی پایا ہوا ہے محمد علی جناح کا, اور وہ بھی اپنے کسی دوست سے سن کے بیان کر رہے ہیں, تو وہ بھی یہ نہیں کہیں گے کہ جی میں نے سنا, وہ کہیں گے کہ فلان کا یہ کہنا ہے کہ اس نے سنا. اور اگر وہ بیچ میں سے اپنا دوست نکال کے ڈائریکٹ محمد علی جناح کی مجھے تقریر سنائیں گے تو پھر وہ آن والا کام کر رہے ہوں گے, حدثنا اخبرنا نہیں کر رہے ہوں گے, کیونکہ انہیں خود نہیں سنا ہوگا. ٹھیک ہوگا. تو مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوگی. صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے مسئلہ 36 ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. یہ ان لوگوں نے چونکہ صلح حسن ان کے گاٹے میں فٹ ہوئی تھی تو یہ سندوں کے چکر میں پڑ گئے. سندوں میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی, صلح کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ شرائط پہ. اب جب ہم ان کے پاس لے کے جائیں کیسا منافق اور خبیث آدمی ہے, دیکھو کیا باتیں کرتے ہو ایسے, آپ نے کانٹیکٹ ویڈیو کرتے ہیں آپ لوگ. تو یہ ان کی دماغی بیماری ہے, یہ بار بار سپیمنگ کرنا. 2814 وہ جو پچھلی بار ہم نے ویڈیو نہیں بنائی تھی, اتنا بڑا پھڑا لے کے آ جاتا ہر بندہ, وہ اس نے پھر اس ویڈیو کے نیچے بھی اتنا بڑا پھڑا لگا دیا. او بھائی تو ویڈیو دیکھنا چاہ گے, اسی کا تو جواب دیا ہوا ہے. مطلب اس پھڑلے کے اوپر میں نے ایک پوری کمپلیٹ ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو اپلوڈ کی, اور علی مرزا کے اس مقلد نے وہ اتنا سا پھڑا کاٹ کے نیچے پھر لگا دیا. ہائے کاش تم پڑھے ہوتے, کاش تم نے پڑھا لکھا ہوتا, تمہیں دنیا کی خبر ہوتی. مثال کے طور پہ آپ مجھے, اچھا یہ حصہ میں نے کاٹنا ہے یار, یہ کاٹ کے میں نے اس بندے کے لیے اسپیشل انسٹاگرام پہ لگانا ہے کہ بھائی آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ مبین بھائی آپ کو فلانی جگہ پر فلانے پب میں فلانی رقص کی محفل میں دیکھا گیا, صحیح ہے. تو میں اس کے اوپر ایک پورا کلپ اپلوڈ کرتا ہوں کہ یار دیکھیں بھائی میں نا فلانی جگہ گیا ہوا تھا, تو وہاں اچانک انہوں نے یہ کام شروع کر دیا, مجھے کچھ پتہ نہیں تھا, فلانا ٹمکانا, میں نے 1 گھنٹے کی پوری ویڈیو بنا. اب اس کے نیچے بندہ پھر نیچے گا آپ رقص کی محفل میں کیا کر رہے تھے, میرے بھائی ویڈیو میں اور کیا بتایا میں نے,
ٹھیک ہے. وہ میرے بھائی کم از کم معاملے کو سمجھیں. عقل سے تو آری ہو چکے ہیں آپ لوگ علی مرزا کی تقلید. علی مرزا نے کہا 2924 امام حسن نے خلافت لینے سے امام حسن کو خلافت ہی نہیں دی امیر معاویہ نے. بخاری کی ایک روایت پیش کی نا کہ بھائی دیکھو امیر معاویہ نے خلافت قبول نہیں کیا، مسلمانوں کو قتل کیا. علی مرزا نے یہ ٹائٹل بولا ہوگا، انہوں نے وہ لکھ لیا اپنے پاس ایک صفحے پہ، اس کو انگریزی میں ٹائپ کر لیا. صحیح ہے. حدیث پڑھنے کی تو توفیق ہی نہیں ہوئی. حدیث پڑھتے تو انشاءاللہ وہ پھر پردہ لگا دے گا نیچے. اچھا، اس کے بعد ہے جی ان گروپ بائسنس. ہم نے کون کون سی پڑھ لی؟ کنفرمیشن بائسڈ پہلی تھی، ٹھیک ہے. دوسری تھی کرزمیٹک پرسنالٹی. تیسری تھی کوگنیٹو ڈسوننس. اب ہے ان گروپ بائسنس. انسان فطری طور پر کسی نہ کسی گروپ کا حصہ بننا چاہتا ہے. علی مرزا کے پیروکار بھی اپنی ایک خاص گروہی شناخت چاہتے ہیں، علمی کتابی. اسی وجہ سے آپ نے نوٹس کیا ہوگا اپنے آپ کو اونلی مسلم کو کبھی کہا، کیا سنا ہے کبھی آپ نے مبین مسلم؟ وہ مسلم ہے، اپنے افکار سے پتہ لگ جائے گا وہ بندہ مسلم ہے، اپنے عقائد اور اپنے کردار سے پتہ لگ جائے گا وہ بندہ مسلم ہے. نام کے ساتھ مسلم نہیں لگاتے ہوتے بھائی، نام ہی مسلم رکھ لو نا. حاضرہ جاؤ نام چینج کراؤ، مسلم رکھ لو. تو یہ اپنی ایک علیحدہ سے نا گروہی شناخت چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہی حق پر ہیں اور باقی سب گمراہ. یہ سوچ ان کے اور ان کے اس جاہل استاد کے درمیان ایک مضبوط دلیل بنتی ہے. صرف ان کا گروہی حق پر ہے، باقی سب کے سب کیا ہیں؟ گمراہ ہیں. علی مرزا کے ماننے والے اکثر مباحثوں میں یہ دلیل دیتے ہیں ہم سچائی کو مانتے ہیں، وی آر ٹروتھ لورز. باقی سب علماء جھوٹ اور تعصب کا شکار ہیں. یہ گروہی رویہ ان کے ذہن میں ایک برتری کا بخاری مسلم آتی ہے، اچھا بیٹھ کے ان کو کہو نا عربی میں پڑھو تو انشاءاللہ روز روشن تک لوگ دیکھیں گے. illusion آف نالج. علی بھائی کے پاس بڑا نالج ہے. علی مرزا کی باتوں میں مختلف حوالے جات کا ذکر سننے کو جب ملتا ہے تو یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ علی مرزا جو ہے وہ بہت بڑا عالم ہے، اس کے پاس بے پناہ علم ہے، جبکہ حقیقت میں یہ صرف illusion ہے. اس کے پاس کچھ رٹے مارے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کے اس نے رٹے مار کے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اور وہ رٹے پھڑ لے کے اس میں دیتا رہتا ہے، جس طریقے سے ہم نے تھوڑی دیر پہلے ابھی بات کی. مثال کے طور پر اگر علی مرزا کسی مسئلے میں ایک مخصوص کتاب یا حدیث کا حوالہ دے اور مخالف دلائل کو بالکل نظر انداز کر دے تو سننے والے کو یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ بندہ عالم ہے بھائی صاحب، یہ پتہ ہے اس کو، یہ اسی کو پتہ ہے بھائی اور کسی کو نہیں پتہ. نجات سیویئر کمپلیکس. انسان فطری طور پر نا ذہنی الجھنوں کا شکار رہتا ہے، ٹھیک ہے. تو علی مرزا اپنے چاہنے والوں کو یہ تاثر دیتا ہے کہ آئی ایم یور سیویئر، میں تمہیں بچا رہا ہوں، میں تمہارا مسیحا ہوں، میں مسیحا ہوں تمہارا، میں بچاؤں گا تمہیں. تم لوگ شرک کے تھلوں میں پڑے ہوئے تھے، میں نے تمہیں نکال کے توحید کی روشنی میں لا کے جامعہ کے حوالے کر دیا. میں نے تمہیں چھوٹے خداؤں کی پرستش سے نکال کے جنت کے چھوٹے خداؤں کی پرستش پہ لگا دیا. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہاں یار یہ علی مرزا نہ ہوتا تو ہم تو گئے تھے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ایک نوجوان جو مذہبی مسائل کی پیچیدگیوں میں الجھا ہوا ہے، جب علی مرزا کی باتیں سنتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہی وہ شخصیت ہے جو سچ بتا سکتی ہے اور اسی کے ذریعے میرے لیے نجات ہے. یہ سوچنے کی بات کر رہا ہوں، یہ نہ آپ کہو کہ یار یہ کس نے کہا ہے. یعنی علی مرزا کی اندھی تقلید انہی ایلیمنٹ سے جڑ کر بنی ہے. اگر کوئی اور ہے میرے سے رہ گئی ہے تو ضرور کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ حضور یہ والا حصہ آپ نے نہیں بیان کیا. لیکن نفسیاتی طور پر یہ لوگ انہی طرح کی چھوٹی بیماریوں میں پھنس چکے ہیں. تو ان کو نکالنے کے لیے ان چیزوں کو توڑنا ضروری ہے، اور یہ توڑنے کے لیے ان کو اپنے ساتھ بٹھانا ضروری ہے. یہ بیٹھتے نہیں ہیں، یہ علمی بات کرتے کوئی نہیں ہے، یہ دین کے اوپر کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرتے. جب دیکھتے ہیں سامنے والا بندہ کون ہے، عالم ہے، اور جب ان کو دلائل دیے جاتے ہیں نہ انہوں نے کتابوں کے نام سنے ہوتے ہیں نہ ان کو کسی چیز کا پتہ ہوتا ہے. صرف اور صرف علی مرزا یہ ان کی نفسانی حالت ہے. تو میرے بھائیوں، جس طرح تقلید آپ علی مرزا کہتا ہے کہ ابو حنیفہ کی صحیح نہیں ہے، اسی طرح تقلید جو ہے وہ علی مرزا کی بھی صحیح نہیں ہے. اگر آپ نے علی مرزا کی تقلید کرنی تھی تو ابو حنیفہ کی کرتے رہتے. ابو حنیفہ میں کیا ماڑا تھا بھائی، ہیں بابا پرستی، خود بابا بن گیا علی مرزا. علی مرزا آج خود ایک بہت بڑا بابا ہے، اور ایک اتنا بڑا بابا ہے کہ بھائی اس کے پیروکار جو ہیں وہ اس کی مدح سرائی کرتے ہیں، اس کی برتھ ڈے مناتے ہیں.
جیسے وہ بریلوی اجمیر بھاگ رہے ہوتے ہیں، یہاں سے لوگ جہلم بھاگ رہے ہوتے ہیں، ہائے ہائے مرشد پاک ہیں. تو یہ سسٹم چل رہا ہوتا ہے. اللہ ہمیں ایسے جاہلوں کی صحبت سے، ایسے جاہلوں کے فراڈ سے، وسوسوں سے بچائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.